हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों 26 अगस्त 2006 का वो होलनाक लम्हा जब कोल्लू की वादियों में एक पाकिस्तानी डिक्टेटर टूट गया, जहां पर एक 70 साला शख्स हाथ में छड़ी पकड़े अपने ही कबीले और दीगर बलोच नौजवानों के साथ अपनी ही सरजमीन पर मुहाजिर की तरह ज़िंदगी गुजार रहा था। वो कहता है कि हम पर जंग मुसल्लत की गई और हम इस ज़मीन और इसके वसाइल के मालिक हैं। हमें अपने महदूद वसाइल के साथ अपने दफ़ा को यकीनी बनाने का पूरा इख्तियार है। जनाब नवाब अकबर बुगटी खान 12 जुलाई 1927 को बरोज़ मंगल बार खान हाजी कोट में पैदा हुए। नवाब अकबर बुगटी का बचपन का नाम शहबाज खान था। इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम डेरा बुगटी से ही हासिल की। बाद में इनके वालिद मेहराब खान ने इन्हें लाहौर एचिसन कॉलेज में दाखिल कराया। वो अभी पढ़ ही रहे थे कि जबकि 1939 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया और नवाब अकबर बुगटी ने नवाबी की ज़िम्मेदारी संभाली। तालीम मुकम्मल होने के बाद 1944 में बाकायदा सरदार के तौर पर सरगर्म हो गए। नवाब अकबर बुगटी की 3 बीवियाँ थीं, एक बुगटी, दूसरी पठान और तीसरी सिंध से। पहली बीवी के 4 बेटे, जिनमें सलीम, रेहान, तलाल और बसलाल थे, जबकि दूसरी बीवी में से एक बेटा जमील अकबर और 2 बेटियां हैं। तीसरी बीवी में सिर्फ उनका एक ही बेटा है। दोस्तों 28 नवंबर 1946 को मरी बुगटी कबीले के 2 सरदारों दूदा खान मरी और नवाब अकबर बुगटी ने बरतानिया हुकूमत से दरख्वास्त की कि इनके कबायली इलाके भी किल्लात फेडरेशन में शामिल हों, क्यों ना कि इस वक्त बलूचिस्तान के 2 हिस्से थे, एक किल्लात और दूसरा बरतानवी बलूचिस्तान। अगरचे वो इब्तदाई दिनों में सियासत में दिलचस्पी नहीं रखते थे, लेकिन नवाब अकबर बुगटी ने 1947 में बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम बलूचिस्तान के पाकिस्तान या हिंदुस्तान में इल्हाक के सवाल पर मुनक्कद करदा महदूद रेफरेंडम में पाकिस्तान के हक़ में वोट दिया और नवाब अकबर बुगटी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौंसिल के मशीर बन गए। 1958 में ज़िमनी इलेक्शन जीत कर वो हुकूमत का हिस्सा बने और मलक फ़ेरोज़ खान नून की काबीना में बतौर नायब वज़ीर दफ़ा रहे। ये ओहदा उन्होंने 1 साल तक रखा और बाद में वज़ीर मुमलकत बराए दाखिला के तौर पर भी खिदमात अंजाम दी। जब 1955 में दोनों हिस्सों को पाकिस्तान के मगरबी हिस्से के तमाम सूबों और रियासतों के साथ मिलाकर एक यूनिट के तहत सूबा मगरबी पाकिस्तान में ज़म कर दिया गया, तो 1956 में कायम होने वाली नेशनल अवामी पार्टी को बलूचिस्तान में मज़ीद मकबूलियत हासिल हुई। जब जनरल अयूब खान के दौरे हुकूमत के एहतमाम पर हुकूमती जबर के बाइस 3 सरबराह खान, नवाब खैर बख्श मरी, नवाब अकबर बुगटी और अताउल्ला मेंगल ने ANP में शमूलियत एख्तियार की, तो उस वक्त का नारा था कि इत्तेहाद की निशानी अताउल्ला, खैर बख्श और अकबर खान। जनरल अयूब के दौरे हुकूमत में ही नवाब अकबर बुगटी को सबसे पहले मनशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। जब ये इल्ज़ाम साबित न हुआ तो इन पर खैबत बुगटी के कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। जुर्म का इतराफ़ करने पर इन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मेजर अली शेरबाज, जो कि इस वक्त टार्चर के माहिर थे, इसने अपने तमाम एहतियार इस्तेमाल किए, लेकिन वो नाकाम रहा। नवाब अकबर बुगटी ने इसे गलत साबित किया और सदारती इंतखाबात में फातिमा जना की हमायत और जनरल अयूब को डेरा बुगटी में से 100% वोट मिले। नवाब अकबर बुगटी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इन पर बगावत और कत्ल का इल्ज़ाम लगाया गया। नवाब अकबर बुगटी को बाद में सेंट्रल जेल कराची 1 क्लास वार्ड नंबर 19 में भेज दिया गया। इन्हें मार्शल लॉ के बाद कत्ल के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया गया और 14 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, लेकिन जुलाई 1961 के वस्त में इन्हें रहा कर दिया गया। नवाब अकबर बुगटी के बेटे जमील बुगटी के मुताबिक मेरा वालिद पहली बार 1959 में जेल गए जब मैं 10 साल का था। फिर अयूब खान के 10 साला दौरे हुकूमत में मेरे वालिद ने 8.5 साल मुख्तलिफ जेलों में गुजारे। एक तरह से हमने पूरे पंजाब का सफ़र किया,
کبھی ساہیوال تو کبھی لیل پور۔ دوستو اس وقت لیل پور فیصل آباد ہی کا نام ہوا کرتا تھا۔ صدر ایوب کے دور حکومت میں نواب اکبر بگٹی پر پابندی لگا دی گئی۔ وہ 10 سال تک سیاست میں حصہ نہ لے سکے، اس لیے وہ 1970 کا الیکشن نہیں لڑ سکے۔ ان کے ہنگامہ سیاسی کیریئر کا آغاز 1 یونٹ کے ٹوٹنے اور 1970 کے عام انتخابات سے ہوا، جب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا مغربی پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے 1970 کے عام انتخابات کے نتائج کو تسلیم کرنے اور اقتدار بنگالیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو نواب اکبر بگٹی ایک انتہائی بلوچ قوم پرست کے طور پر ابھرے۔ عوامی لیگ کی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی نواب اکبر اور سردار مینگل نے باقاعدہ عوامی نیشنل پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اگرچہ نواب اکبر بگٹی پر پابندی تھی، لیکن وہ مکمل طور پر حمایت کرتے رہے۔ 1971 کی جنگ میں پاک فضائیہ کو بہت زیادہ نقصان ہوا، لیکن انہوں نے حکومت کا ساتھ دیا اور وہ بعد میں گورنر مقرر ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت میں نواب اکبر بگٹی کو 10 ماہ کے لیے بلوچستان کا گورنر کا درجہ ملا، پھر اختلافات کی وجہ سے ان کو استعفیٰ دینا پڑا۔ اکبر بگٹی نے گورنر کا عہدہ اس شرط پر قبول کیا تھا کہ حالات بہتر ہوتے ہی بلوچستان میں آپریشن ختم کر دیا جائے گا۔ تاہم ان کے وعدے کے باوجود آپریشن جاری رہا اور نواب اکبر بگٹی نے اس وعدہ خلافی پر مایوس ہو کر جنوری 1974 میں استعفیٰ دے دیا۔ نواب اکبر بگٹی اس کے بعد پھر کبھی بھی پیپل پارٹی سے اتحاد نہیں کیا۔ 1980 میں نواب اکبر بگٹی نے سیاسی حکمت عملی کے حوالے سے منفرد انداز اپنایا۔ انہوں نے اپنے مارشل لا حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور ضیاء اللہ کے دور میں اردو بولنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے ہر جگہ اپنی مادری زبان میں تقریریں کیں اور 1988 کے الیکشن میں اردو بولنا شروع کر دی۔ نواب اکبر بگٹی نے 1988 کے عام انتخابات میں آزادانہ حصہ لیا اور انہوں نے بلوچ نیشنل الائنس کی قیادت کی اور انتخابات میں کامیابی کے بعد بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بھی بن گئے۔ 1999 میں اکبر بگٹی نے نواز شریف سے اتحاد کیا۔ 16 اگست 1990 کو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ بنے۔ جمہوری وطن پارٹی کا تختہ جب الٹ دیا گیا تو 1992 میں اپنے وارث سلیم بگٹی کے قتل کے بعد وہ کوئٹہ اسلام آباد واپس نہیں آئے، بلکہ عوامی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے۔ اس دوران وہ اپنا وقت اپنی ہی لائبریری میں گزارتے تھے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ نواب اکبر بگٹی کی لائبریری عجائبات کا خزانہ تھی۔ ان کے پاس اخبارات، نایاب کتابیں، پینٹنگز کے شاہکار اور ایسی فلمیں تھیں جو کہ غالباً برصغیر کی ابتدائی فلموں میں سے تھیں۔ اکتوبر 1990 کے عام انتخابات کے بعد پاکستان میں جو حکومتی ڈھانچہ تشکیل دیا گیا وہ سب کے سب اقتدار میں تھے، لیکن جمہوری وطن پارٹی واحد سیاسی جماعت تھی جو کہ اپوزیشن میں تھی۔ 1997 کے عام انتخابات میں حصہ لے کر نواب اکبر بگٹی قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے۔ اکبر بگٹی اور حکومت کے درمیان تعلقات 2005 اور 2006 میں مزید خراب ہو گئے۔ اکبر بگٹی چاہتے تھے کہ علاقے کے لوگ سوئی اور ڈیرہ بگٹی کے سرکاری منصوبوں میں شامل ہوں، اور وہ چاہتے تھے کہ مقامی لوگوں کو اداروں میں نوکریاں ملیں۔ فوجی بیرکوں کو ڈیرہ بگٹی اور سوئی پر ختم کر دیا جائے۔ 1 سال کے دوران انہوں نے مرکزی حکومت کی نمائندہ کے ساتھ کئی ناکام مذاکرات کیے۔ ان کو بگٹی قبیلے کو بلوچستان کے ترقیاتی منصوبوں کے بارے میں وہی تحفظات تھے جتنے پختونخوا کو سی پیک پر تحفظات تھے، لیکن جب سی پی ای سی کے وقت جمہوری حکومت تھی تو ان خدشات کو اے پی سی کے ذریعے دور کیا گیا۔ لیکن 2006 میں ایک کارن ویلڈنگ کمانڈو تھا اور وہ ہر مسئلے کو طاقت کے ذریعے حل کرنا چاہتا تھا۔ اسی تنازع کے دوران ایک واقعہ پیش آیا، شازیہ، جس نے کہ جلدی پر تیل کا کام کیا۔ دوستو ڈاکٹر شازیہ پاکستانی پیٹرولیم لمیٹڈ کی ملازم تھی اور اس ادارے کی سیکیورٹی فوج کے سپرد کر دی گئی۔
ڈاکٹر شازیہ کے مطابق انہیں پاک فوج کے کیپٹن حماد نے جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا۔ ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ پہلا نہیں تھا، لیکن اس نے نواب اکبر بگٹی کو اور بھی غصہ دلایا۔ انہوں نے تمام واقعات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا، لیکن انکار کر دیا گیا۔ کیپٹن حماد اور شازیہ کیس میں جوڈیشل کمیشن کی تشکیل سے پہلے ہی پرویز مشرف وردی میں آئے اور ٹی وی پر کہا کہ کیپٹن حماد 200% بے قصور ہیں۔ جنوری 2005 میں ڈاکٹر شازیہ کے کیس نے پورے بلوچستان میں آگ لگا دی، کیوں نہ کہ خواتین کو بلوچ معاشرے میں ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ واقعے کے بعد ڈیرہ بگٹی میں حالات مزید کشیدہ ہو گئے۔ 7 جنوری 2005 کو بگٹیوں نے گیس پائپ لائن کو دھماکے سے اڑا دیا، جس سے پاکستان کو گیس کی سپلائی متاثر ہوئی۔ 7 جنوری 2005 سے 11 جنوری تک راکٹ چلائے گئے۔ 15 جنوری کو اکبر بگٹی نے کہا کہ بلوچستان کو فتح کرنے کے نتائج خطرناک ہوں گے۔ 18 فروری کو نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ حکومت بم دھماکوں کی سنتی ہے۔ 10 جنوری کو میڈیا پر آ کر انہوں نے گفتگو کی اور کہا کہ ڈاکٹر شازیہ کو کیپٹن حماد کی سربراہی میں 3 اہلکاروں نے راتوں رات زیادتی کا نشانہ بنایا، لیکن کیس کو دبایا نہیں جا سکتا۔ بلوچ اپنے وطن میں ایسی شرمناک حرکتیں برداشت نہیں کریں گے۔ دوسری طرف بلوچ رہنماؤں نے اکبر بگٹی کو تنہا نہیں چھوڑا اور 13 جنوری کو بلوچ لبریشن فرنٹ کے ترجمان نے کہا کہ بم دھماکوں سے ڈرنے والے نہیں۔ اگر ہم حرکت میں آئے تو پرویز مشرف کو صحت یاب ہونے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ اگر وہ تیار ہیں تو جنرل پرویز مشرف کو دکھائیں، گوری اور شاہین کو روکیں، پورے وقت میں کام آئے گا۔ پرویز مشرف پر بلوچستان میں حملہ ہوا اور الزام اکبر بگٹی پر لگا۔ اکبر بگٹی کے گھر پر بمباری کی گئی، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ 2004 میں کراچی میں کور کمانڈر کے قافلے پر حملہ ہوا اور پنجاب میں پرویز مشرف پر 3 بار حملہ ہوا، لیکن کیا اس کی وجہ سے پورا کراچی اور پنجاب تباہ ہو گیا؟ کیا یہاں کوئی فوجی آپریشن شروع کیا گیا؟ ہرگز نہیں۔ پھر پرویز مشرف پر حملے میں بلوچوں پر دشمنی کی طرح بمباری کیوں کی گئی؟ دوستو، سانحہ ڈیرہ بگٹی 17 مارچ کو پیش آیا۔ ڈیرہ بگٹی میں گھروں پر بمباری کی گئی، جس میں 70 سے زیادہ افراد جاں بحق ہو گئے۔ گولے ڈیرہ بگٹی کی آبادی اور نواب اکبر بگٹی کے قلعے پر گرے۔ ان کے پرسنل سیکرٹری رفیق بگٹی بھی زخمی ہوئے اور 2 افراد شہید ہو گئے۔ چودھری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں کہ میرے ساتھ مشاہد حسین سید، مونس الہی اور خاتون صحافی نسیم زہرا بھی تھی۔ ہم نے ان کے گھر میں ایک بڑا سوراخ دیکھا، جس کے بارے میں نواب اکبر بگٹی کہتے ہیں کہ یہ فوجی بمباری سے ہوا ہے، جس میں ان کی پوتی بھی زخمی ہوئی ہے۔ وہ بی بی سی کو انٹرویوز دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ گولہ باری کی آواز آئی۔ نواب اکبر بگٹی نے کہا کہ ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد نواب اکبر بگٹی 80 سال کی عمر میں پہاڑوں کی طرف رخ کر لیا۔ بالآخر پاکستانی فوج نے شہری علاقوں پر بمباری کا فیصلہ کیا اور نواب اکبر بگٹی کے قلعے کو گن شپ ہیلی کاپٹروں سے بمباری کا نشانہ بنایا گیا۔ نواب اکبر بگٹی نے ڈیرہ بگٹی کے شہداء کو سلام پیش کرتے ہوئے کہا کہ 17 مارچ 2005 در حقیقت بلوچ قوم کی قربانیوں کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ اور قومی حقوق کی جدوجہد کی مشعل کے اندر ایک چنگاری تھی۔ اس نے اندھیروں کے اندر روشنی کی کرن پیدا کی جو ہم آہنگی کو ایک نئی تحریک دے گی۔ دوسری جانب بلوچ سیاسی، سماجی اور تمام مکاتب فکر کے لوگ نواب اکبر بگٹی کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے اور قائدین نے اپنے مشکل موقع پر نواب اکبر بگٹی کی حفاظت کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے نواب اکبر بگٹی کو دادا کے خطاب سے نوازا۔ چیزیں بہت تیزی سے بدل رہی تھی کہ کولو اور ڈیرہ بگٹی کے ارد گرد لڑائی جاری تھی۔
نواب اکبر بگٹی بلوچ فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ شہری علاقوں میں بلوچ عسکریت پسندوں کی کارروائیاں تیز ہو گئیں۔ 13 اکتوبر 2005 کو نواب اکبر بگٹی نے ایک بیان میں کہا کہ جنرل نے اپنا وعدہ پورا کیا، بلوچوں کو توقع سے زیادہ قید اور دکھ ملا، آخرکار موت آزادی دیتی ہے، بلوچوں سے یہی توقع کی جا سکتی ہے، ہم بلوچستان کو تقسیم نہیں ہونے دیں گے، بلوچستان کے لیے کتنی ہی قربانیاں دینی پڑیں، ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ نواب اکبر بگٹی نے پیران سالی میں مزاحمت کی اور بالآخر 26 اگست 2006 کو کوہ سلیمانی پر ایک شدید حملہ کیا گیا۔ اس طرح وہ اپنے بہت سے خادموں سمیت شہید ہوئے اور بلوچ تاریخ میں اپنا نام روشن کیا۔ اکبر بگٹی کی وفات کے اگلے دن ممتاز سیاستدان جاوید ہاشمی نے جیل سے اپنی بیٹی کو خط لکھا۔ 80 سالہ شخص کو گرفتار کرنا کوئی مشکل کام نہیں تھا، لیکن حکمرانوں نے اسے ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ زیادتی کرنے والے افسر پر تنقید کا مزہ چکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ایک ایسا شخص جس نے وفاقی وزیر، وزیر مملکت، گورنر اور وزیر اعلیٰ بلوچستان کے رہائشی سیاستدان کے طور پر کام کیا۔ کلات اسمبلی میں پاکستان میں شمولیت کے حق میں ووٹ دینے والا شخص اگر 80 سال کی عمر میں بلوچستان کے استحصال اور اس کے حقوق کا رونا روتا ہے تو وہ اپنا حق چھوڑ دیتا ہے۔ وطن اور مزاحمت کے لیے پہاڑی پر چلا گیا تو میرا ضمیر سوچے گا کہ پاکستان کے حامی ووٹر کو کولو کے غار میں کیوں مارا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کے پاس ہتھوڑا آپ کا واحد آلہ ہے تو ہر مسئلہ کیل کی طرح ہی نظر آتا ہے۔ نواب اکبر بگٹی کے تحفظات کو ترقی مخالف قرار دیا گیا اور مزید الزامات لگائے گئے کہ بلوچستان میں مشرف کے قافلے پر راکٹ فائر کیے گئے، جبکہ اکبر بگٹی خود کو ایسی کسی بھی سرگرمی سے لا تعلق کرتے رہے۔